सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। फिर उनके बाद ऐसे नालायक जानशीन उनकी जगह आए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो वो अनकरीब गुमराही को मिलेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत अज़्ज़ारियात में आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरत अल-बक़रा में तमाम इंसानियत को मुखातिब करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। इबादत का माना होता है इंतहाई खुजू और आजिज़ी इख्तियार करना। इस आजिज़ी की बेहतरीन मिसाल और बेहतरीन इबादत नमाज है। नमाज इबादत की आला तरीन शक्ल है। ये एक फर्ज इबादत है। नमाज हमें दुनिया में बुराइयों से बचाती है और आखिरत में जहन्नम की आग से। नमाज हमारी गलतियों और कोताहियों का कफारा भी करती है। इसीलिए कुरान मजीद में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बहुत ताकीद आई है। इसको अदा करने वाले कामयाब और इससे गुरेज करने वालों का बुरा अंजाम इस आयत में बताया गया है, जिसका आज हम मुताला करेंगे। फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। सूरत मरियम की आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन, तो उनके बाद ऐसे लोग जानशीन हुए। अरबी में एक खल्फ होता है, एक खलफ होता है। खल्फ कहते हैं बुरे जानशीन को और खलफ कहते हैं अच्छे जानशीन को। यानी सूरत मरियम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन अंबिया का जिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, उन सब का जिक्र करने के बाद, उनकी तारीफ करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन, कि उन काबिल तारीफ लोगों के बाद ऐसे बुरे जानशीन आए कि जिनकी सबसे बड़ी बुराई क्या थी, अदाउस सलात, उन्होंने नमाज जाया कर दी, वत्तबउश शहवात, और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। यानी इनके आबा व अजदाद नेक थे, लेकिन इनकी औलादों ने नमाजें छोड़ दी, या फिर उन नमाजों के अरकान व वाजिबात छोड़ दिए, या ये कि उन्हें अपने वक्त से ताखीर के साथ पढ़ा और ऐसे काम किए कि जिससे नमाज का पढ़ना और ना पढ़ना एक ही हो गया। नाखल्फ लोगों की यहाँ सिफात बयान की गई हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इनके बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे कि वो ऐसी बातें करेंगे जिन पर वो अमल नहीं करेंगे, और वो ऐसे अमल करेंगे जिनका उन्हें हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो जो अपने हाथ से जिहाद करे वो मोमिन है, जो अपनी जबान से जिहाद करे तो वो मोमिन है, जो अपने दिल से जिहाद करे तो वो मोमिन है, और अगर ये भी ना हो तो खशखाश के दाने बराबर भी ईमान नहीं रहता। यानी ऐसे लोगों को समझाना चाहिए जबान से भी और हाथ से भी। यानी जैसे अपने बच्चे हैं और वो छोटे हैं, अभी 10 साल के बाद भी अगर नमाज नहीं पढ़ते तो जैसे कि हदीस में आता है कि उनको मार भी सकते हैं, ताकि वो अगर प्यार मोहब्बत से और समझाने से, वाज नसीहत से नहीं समझते तो सख्ती से समझे, हत्ता कि नमाज उनकी आदत हो जाए और फिर उसके बाद जिंदगी में वो उस पर चलते रहें। तो बात ये हो रही है कि उन चुने हुए लोगों, इनाम याफ्ता लोगों के बाद आने वाले बुरे और शरीर लोगों का फिस्को फजूर क्या है, क्या सिफत है, क्या दलील है कि अदाउस सलात, उन्होंने नमाज को जाया कर दिया, नमाज को छोड़ दिया, या ये कि शरीयत के मुताबिक उसे अदा नहीं किया, उसमें सुस्ती दिखाई, उसमें इहमाल किया, यानी उसे निगलेक्ट कर दिया या उससे मना कर दिया। ये लोग अल्लाह से डरने वाले लोग नहीं थे। मुजाहिद कहते हैं कि इससे मुराद इस उम्मत के वो लोग हैं जो रास्तों में जानवरों और गधों की तरह एक दूसरे पर सवार होते हैं। न तो वो आसमान में अल्लाह से डरते हैं और न जमीन में लोगों से शर्म करते हैं। यानी उन्होंने बेहयाई और बुराई के तरीके अपना लिए और जिस काम के लिए उन्हें पैदा किया गया था उस काम को उन्होंने छोड़ दिया। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, 60 साल के बाद नाअहल लोग पैदा होंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 60 साल बाद, जो नमाज को जाया कर देंगे और ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ेंगे। उनके बाद ऐसे लोग जानशीन होंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी सिर्फ तजवीद और किरात के माहिर होंगे लेकिन कुरान उनके दिलों पर असर नहीं करेगा और ना ही उनके अमल में आएगा। और कुरान की किरात 3 तरह के लोग करते हैं, नंबर 1 मोमिन, नंबर 2 मुनाफिक और नंबर 3 फाजिर। अदा उस सलाता,
انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی ایک اہم فریضہ جو دین کا ستون ہے، جو ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے، اور جو رب العالمین سے اخلاص کا ثبوت دینے کا ذریعہ ہے، تو اس میں انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، یعنی اہم فریضہ کو ادا نہیں کیا۔ تو بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نماز پوری طرح چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں، یعنی قضا کر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نماز کے سارے ارکان، شرائط وغیرہ پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کو بیکار اور خالی کر دیا اور کھیتی باڑی کو لازم کر لیا، یعنی دنیا کے کام کاج میں، دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کی بجائے جہاں پڑھ سکے پڑھ لیا، ورنہ نہ پڑھا۔ ابن مسعود اور ابراہیم کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو ظہر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ عصر داخل ہو جاتی، عصر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ وقت نکل جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو دین سے ہی نکل جاتے۔ نماز کو لیٹ کرنا بہرحال نفاق کی علامت ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اور سستی سے پڑھنا اور دکھاوے کی نماز پڑھنا اور اللہ کو کم یاد کرنا، یہ منافقین کی نماز کی صفات ہیں۔ سورۃ النساء آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی شوق سے نہیں جاتے نماز کی طرف، خوشی سے نہیں جاتے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہے، یا بس نماز کو سر سے اتارنے کی فکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، دونوں آرام کے وقت ہیں اور نیند کے وقت ہیں، اس لیے ایسے اوقات میں ان کو نماز پڑھنا اور مشکل لگتا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں، تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے، استغفر اللہ، یعنی آذان کی آواز آتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ عمدگی سے نماز نہیں پڑھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی؟ حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر چاہیے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، بس سر سے اتارنے کی کوشش کرنا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا، صحیح طرح رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا۔ حذیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مرو گے۔ پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے، اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے، اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا، اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا،
پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو، یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے، اور پھر دوبارہ اگلا رکن ادا کرے۔ پھر اسی طرح رکوع اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے۔ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا، یعنی اسٹریٹ نہیں ہوتی، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ 6 صفات منافقوں کی علامت ہے۔ نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز سے پیچھے رہنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی شریعت کے تمام احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ واتبعوا الشہوات، کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، یعنی گناہوں میں پڑ گئے، شراب نوشی میں پڑ گئے، اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، منکرات میں آگے بڑھ گئے۔ نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں، قابل توجہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں۔ یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی ہیں کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے، کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں، ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹسیبل ہوں، ایسی سواریوں پہ بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں، لوگ اس پہ رشک کرتے ہوں، اور برانڈڈ لباس پہنے جائیں، یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے، اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کا دل نہیں لگتا۔ تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں کام، یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھ آؤ، چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آ کر عرض کیا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ، چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا، کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے، یعنی اتنا مشکل راستہ ہے۔ اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، پھر فرمایا اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے، دیکھا تو کہا یا رب و عزتک مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا، یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے، ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اس کے اندر خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، لہذا جو چیز انسان کو خوشنما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے. بخیلی جس کی اطاعت کی جائے یعنی انسان بخل کرے، یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے. خواہش نفس جس کی پیروی کرے یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے. اور گمراہ امام جو لوگوں کو مس لیڈ کرے اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے. پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی یعنی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے. اگر دیکھا جائے تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے وہ احضرت الانفس الشح، تو شح کا معنی یہ کیا گیا کہ کسی چیز میں شدید خواہش رکھنا اور اس کی حرص کرنا. اور یہی شح جو ہے یہ انسان کو پھر بہت سی برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، خون ریزی پر، محرمات کو حلال سمجھنے پر. اسی طرح یہ ہے کہ خواہش پرستی جو ہے یہ غفلت کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا. خواہش پرستی سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی انسان کی عام طور پر خواہش مال کی ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، پھر آگے جا کر انسان ان چیزوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا ان سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے. یعنی ان چیزوں کے نہ ہونے پر جس طرح وہ رب کو پکارتا تھا، ان کے ملنے کے بعد وہ رب کو اس طرح نہیں پکارتا. تو جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ فرائض سے غافل ہو جاتا ہے. اور پھر خواہش پرستی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بوجھ بنا کے رکھ دیتی ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی پھر مراد یہ ہے کہ اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا. لیکن جو شخص خواہش پر نماز کو ترجیح دے تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پہ ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن پھر بھی وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. تو ان کا انجام کیا بتایا گیا؟ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ بھٹک جائیں گے. یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے آخرت میں خسارے اور شر کا سامنا کریں گے، کیونکہ دنیا میں یہ گمراہ ہو گئے اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے. غیا کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی وادی ہے، اور اس بارے میں جو آثار ہیں وہ یہ ابن جریر نے یہی موقف اختیار کیا کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے. عربی زبان میں غی کا لفظ جو ہے رشد کے مقابلے میں آتا ہے، بھلائی کے مقابلے میں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے. شر اور گمراہی کو بھی غی کہا جاتا ہے، شر اور گمراہی کے لیے بھی لفظ غی استعمال ہوتا ہے. تو جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ بھلائی پر نہیں ہوتا، اور جو بھلائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کو عذاب تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے غی سے مراد صرف بھٹکنا نہیں لیا، بلکہ بھٹکنے کا جو انجام ہے جہنم کی صورت میں وہ بھی مراد لیا ہے. وہب کہتے ہیں کہ نہر فی جہنم بعید قعرہ خبیث طعمہ، کہ یہ جہنم میں ایک نہر ہے کہ جو بہت ہی گہرائی والی ہے اور اس کا کھانا انتہائی خبیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں الغی واد فی جہنم، کہ غی جہنم کی وادیاں ہیں. ابن عباس کا قول ہے یہ کہ ان کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے، جو کہ زنا پہ اصرار کرنے والے، عادی شراب پینے والے، سود کھانے والے اور اس سے باز نہ آنے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہیں. عطا کہتے ہیں الغی سے مراد واد فی جہنم یسیل قیحا و دمن، یہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جس میں پیپ اور خون بہتا ہے. کعب کہتے ہیں ہوا واد فی جہنم ابعدها قعرا وشد حرا، کہ یہ جہنم میں ایسی وادی ہے کہ جو بہت دور گہری ہے،
اور بہت سخت گرم ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، لہٰذا جب تک یہ مقصد پورا نہیں کرتا اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اس کی نماز پڑھتی ہیں۔ سورۃ نور میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، گویا ساری مخلوق پر ہے یہ نماز، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، وہ ان کو خود پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سارے بندوں کو اس کا حکم دیتے ہیں، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا۔ سچے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یعنی ان کی سچائی ان دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، ایمان تو لے آئے اور اس کے بعد یقیمون الصلاۃ اور پھر ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو اسلام لایا وہ سلامت رہا، اور اس کا ستون نماز ہے۔ تو نماز جو ہے وہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی دین کی بنیاد ہے، ستون ہے، اور اگر کسی عمارت سے ستون ہے اس کا نکال لیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہتی۔ نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا۔ بہقی کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادات میں سے نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہو۔ نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل اطاعت نہیں رکھ سکو گے، اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نمازیں پوری نہیں کرتا اس کے باقی اعمال بھی اس طرح قبول نہیں ہوتے، اور سب سے ٹاپ پر نماز ہی ہے۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن نماز جیسے بھی حالات ہوں چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، جب فرشتے تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر بندوں سے ملتے ہیں۔ اور ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلی نماز اور موجودہ نماز کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ پھر عصر کے وقت ہوتا ہے، اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر کی حالت میں لتھڑ کر یا شر میں لتھڑ کر یعنی گندے کام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی۔
उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ुल वफात के बारे में कुछ बताएंगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब बोझल हुई तो आपने पूछा क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं। हमने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे लिए एक टब में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया। आपने गुस्ल किया और जाने के लिए खड़े होने ही लगे थे कि आप पे बेहोशी तारी हो गई। जब इफाका हुआ फिर यही सवाल पूछा क्या लोग नमाज पढ़ चुके हैं। हमने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे लिए टब में पानी रखो। आप नहाकर जाने के लिए खड़े ही होने लगे थे कि आप पे बेहोशी तारी हो गई। हजरत आयशा कहती हैं कि लोग नमाज इशा के लिए मस्जिद में बैठे आपका इंतजार कर रहे थे, तो आपने अबू बकर के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोगों को नमाज पढ़ा दें। चुनाचे उन दिनों में अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मर्ज में कुछ तखफीफ महसूस हुई तो आप जोहर की नमाज के वक्त दो आदमियों के दरमियान निकले, जिनमें से एक अब्बास थे। अबू बकर ने जब आपको देखा तो पीछे हटने लगे। आपने उन्हें इशारा किया कि पीछे ना हटे और अपने साथ आने वाले साथियों को हुक्म दिया, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर के पहलू में बिठा दिया। अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ने लगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तकलीफ थी, कैसी शिद्दत थी, लेकिन फिर भी आप अपने इस फरीजे को नहीं भूले। हालांकि बीमार के लिए तो बहुत सी रुख्सतें हैं। हजरत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलाम था अस्सलात अस्सलात इत्तकुल्लाह फीमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया था कि एक वक्त आएगा कि नमाज का नामो निशान भी मिट जाएगा। आपने फरमाया कपड़े के बेल बूटों की तरह इस्लाम मिटता जाएगा, हत्ता कि उन्हें ये भी मालूम न होगा कि नमाज, रोजा, कुर्बानी और सदका क्या होते हैं। एक रात में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब को मिटा दिया जाएगा और जमीन में एक आयत भी बाकी न रहेगी। लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों में से कुछ बूढ़े मर्द और औरतें रह जाएंगी। वो कहेंगे हमने अपने आबा व अजदाद को ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते सुना था और अब हम भी कह रहे हैं। यानी उसके अलावा नमाज, कुरान से बिल्कुल ला इल्म और गाफिल होंगे। कब्र में जाकर हुई बंदे की हसरत क्या होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे। हाल ही में उस मैयत को दफन किया गया था, तो आपने फरमाया 2 रकतें हल्की सी होती हैं और तुम लोग उन्हें हकीर और जायद समझते हो, लेकिन वो 2 रकतें अगर ये साहिब कब्र अपने अमल में ज्यादा कर लेता तो इसकी नजर में तुम्हारी तमाम बाकी दुनिया से भी उससे ज्यादा महबूब होती। लेकिन हम कितने आराम से नफल छोड़ देते हैं, नफल क्या सुन्नत छोड़ देते हैं। हमारे बंदे बस फर्ज पढ़ के खड़े हो जाते हैं। तो हमें अपनी नमाजों का हिसाब लेना चाहिए, खुद अपना तज्जिया करना चाहिए कि हम क्या नमाज को अदा करने वाले हैं या नमाज को जाया करने वाले हैं। और जाया करने में ताखीर से पढ़ना भी मुराद है, तो वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में आता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फरीजा है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है। आपने फरमाया नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, यानी जब टाइम दाखिल हो जाए तो फिर नमाज की तरफ दौड़ें। और जो नमाज को वक्त पर अदा करेगा, पाबंदी से अदा करेगा, अल्लाह ताला का उससे क्या वादा है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज उसके वक्त पर पढ़ते थे, मगर मुज़दलिफा और अरफा में जमा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत तलकीन भी की है और मुअख्खर करने की मुजम्मत भी की है। सहाबा के बारे में आता है कि नमाजों को जाया होते देखकर वो रोते थे। इमाम जोहरी कहते हैं मैं दिमश्क में अनस बिन मालिक की खिदमत में गया, आप उस वक्त रो रहे थे। मैंने अर्ज किया आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया अब मैं इस नमाज के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की कोई चीज नहीं पाता, क्योंकि आपने तो इंसानों की तामीर की थी और इंसानों को अखलाक सिखाए थे, तर्ज अमल और मामला सब कुछ, लेकिन आप उनके अंदर तो नहीं रहे थे। कुछ अरसे के बाद आप फौत हो गए थे, यानी उस वक्त उनके पास दुनियावी मालो असबाब नहीं थे, यही इबादतें थी, अखलाक थे, अच्छे मामलात थे, अच्छी डीलिंग्स थी। तो बाद में वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अब कोई चीज नहीं पाता सिवाय नमाज के, और अब इस नमाज को भी जाया कर दिया गया है, यानी ताकीद से पढ़ने की वजह से। तो अगर इंसान नमाज पढ़ता है तो उसको अल्लाह की रहमत भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, सूरत अन्नूर में आता है व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल का हुक्म मानो ताकि तुम रहम किए जाओ।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی ان پر صلات یہ ہے: اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. اگر وہ آگے بیٹھ کر اگلی صف میں نماز کا انتظار کرے تو فرشتے بھی اس پر صلات بھیجتے ہیں، اور ان کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. پھر یہ کہ نماز پڑھنے سے خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے تمام انبیاء جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، یعنی نفل نماز. پھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کو حفاظت حاصل ہوگی. نماز صحت اور تندرستی کا سبب بھی ہے. حشاش بشاش ہونا اور خوش مزاجی نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد لینے کے لیے جانا، نماز کی طرف جانا. کتنے ہی ان میں سے ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی. یعنی نماز کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے وہ بیماری نہیں ہوئے. ظاہر وضو کر کے انسان سارے جراثیم سے پاک ہوتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، وہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، وہ ایک روحانی ٹانک بھی ہے. تو جو بیمار تھے ان کو شفا ہو گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی، یعنی وہ اس مصیبت سے بچ گئے. پھر اسی طرح گناہ مٹتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے ان دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. پھر اسی طرح گناہوں کا دھل جانا، گناہوں کا جھڑنا، اور پھر برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملنا. قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. حدیث میں اس کو نور کہا گیا ہے، الصلاۃ نور. اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، بندے کو حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ مل جاتا ہے. دل اور اعضاء گناہ کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں، گناہوں سے روک دیا جاتا ہے. پھر غیر اخلاقی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، بری صفات اس سے ختم ہوتی ہیں، فتنوں کا کفارہ ہوتا ہے. آخرت میں نمازوں پر ڈھیروں اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب کو تھامے رکھے اور نماز ادا کرے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور ان کا اجر بھی ضائع نہ ہوگا. پھر جہنم اور منافقت سے برات ہے. پھر یہ کہ قبر میں حفاظت کے لیے نماز آ جاتی ہے سر کی طرف سے. پھر اسی طرح قیامت کے دن چمکدار نور ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا. پھر فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو. یہ قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث بھی ہوگا. سجدے اور وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے نمازیوں کے. قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کی صحبت چاہے قیامت کے دن تو کثرت سجود کا آپ نے حکم دیا. سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے. نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے. نماز جنت میں لے جانے کا باعث ہے. کثرت نماز جنت میں پہلے داخل کرانے کا باعث ہے. قزاع قبیلے کے 2 آدمی تھے اور ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں مارا گیا اور ایک سال کے بعد فوت ہوا. تو جو سال کے بعد فوت ہوا طلحہ کہتے ہیں وہ مجھے خواب میں آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا. اس پہ مجھے بڑا تعجب ہوا. جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ نے فرمایا کیا اس نے 1 سال بعد تک رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس کے بعد 6000 رکعت اور یہ سنت کی رکعت نہیں پڑھی. یعنی جتنی زیادہ نمازیں اس کی ہوئی اتنے ہی اس کے درجے بلند ہوئے، کیونکہ ہر سجدے کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان بھی کہا ہے. نماز ایمان کا ترازو ہے. جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کی علامت ہے اور یہ تعلق نمازوں کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے.
نماز دل اور زبان کے ذکر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے. نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ایک درست تعلق قائم کر لیتا ہے. نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے، بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے بندہ باہر آ جاتا ہے، اعمال کی بربادی کا باعث ہے، دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث ہے. ایک نماز بھی قضا کرنا بہت بڑے خسارے کا باعث ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہیں. نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ ہم نمازوں پر قائم رہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور خواہشات سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ نمازوں کی فکر کریں، وقت پر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، یعنی سنت نفل کا بھی اہتمام کریں، فرائض اور نوافل دونوں ہی عمدگی سے ادا کریں، نماز کو اللہ کا فریضہ سمجھ کر ادا کریں اور 5 نمازوں کی حفاظت کریں. دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہوں. جیسے ہی نماز کا وقت آئے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگیں. گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں. بچوں کو بھی سب سے پہلے اسلام کا یہی حکم سکھائیں اور اس کے بارے میں اس طرح ایکسپلین کریں کہ وہ ساری زندگی نماز نہ چھوڑ سکیں.